अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैर आफियत के साथ होंगे अपने घर वालों के साथ, और क्लास के इंशाल्लाह आज की तफसीर के लिए रेडी होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ के साथ आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फअम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। तो आज की हमारी इंशाअल्लाह आयात हैं, आया नंबर 55 से हम आगाज करेंगे आज के लेसन का। तो हम देखते हैं कि प्रीवियस आयाज में जब अल्लाह ताला ने जूस एंड क्रिश्चियंस और अदर नॉन बिलीवर्स के साथ क्लोज फ्रेंडशिप से रोका था और ये बताया कि उनकी दोस्ती का अंजाम यानी एंड रिजल्ट जो है वो खसारा और लॉस है, तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किससे दोस्ती करनी चाहिए, यानी तुम्हारा रियल फ्रेंड कौन है, और उस फ्रेंडशिप के बेनिफिट्स और मसलहत और विजडम को भी मेंशन कर दिया। तो इस आयत का शान नज़ूल यानी बैकग्राउंड कुछ यूं बताया जाता है कि अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु, जो कि एक जूविश स्कॉलर्स में से थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर ने हमें छोड़ दिया है और कसम खा ली है कि वो हमारी गैदरिंग्स में यानी हमारी मजालिस में हमारे साथ नहीं बैठेंगे, यानी उनके इस्लाम एक्सेप्ट करने पर उनका बाइकआउट कर दिया है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये आयात नाजिल कर दी। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों की विलायत और दोस्ती को ही एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक दोस्त है तुम्हारा अल्लाह और उसका रसूल और वो जो ईमान लाए। Your ally is none but Allah and therefore his messenger and those who have believed। तो यहाँ ये देखते हैं हम कि जब बात या सेंटेंस के बिगिनिंग में इन्नमा आता है तो वो हसर का फायदा देता है, यानी असल में इन फैक्ट तुम्हारे दोस्त यही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदर मुस्लिम्स, और ये कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी वर्ड वली यूज हुआ है, और वली का मतलब होता है सैयद, नासिर, करीब, यानी अल्लाह ही तुम्हारा आका है, हेल्पर है, वही तुम्हारे करीब है। और फिर ईमान वाले भी एक दूसरे के दोस्त हैं, और ईमान वालों को मजीद स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले नाम के मुसलमान नहीं, बल्कि कौन से ईमान वाले, आगे फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन, वो जो कायम करते हैं नमाज और वो देते हैं ज़कात और वो रुकू करने वाले हैं। Those who establish prayer and give zakah and they bow in worship। तो अकामत सलाह यानी इस्टेब्लिशिंग द सलाह, यानी नमाज कायम करने में नमाज की तमाम कंडीशंस यानी शराइत का ख्याल रखना जरूरी है। उसके सुनन, ऑब्लिगेशंस, आदाब, मैनर्स के साथ प्रॉपरली नमाज अदा करते हैं वो, और ज़कात जो अल्लाह ने उनके माल में फर्ज की है वो दिल की खुशी से हैप्पीली अदा करते हैं, और जब ज़कात देते हैं तो उसकी कोई जज़ा, रिटर्न या शुक्रिया नहीं चाहते। तो गोया इन अदर वर्ड्स वो अल्लाह का हक नमाज भी अदा करते हैं और बंदों का हक ज़कात भी देते हैं। वो क्रिएटर यानी खालिक के साथ भी अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए नमाज कायम करते हैं, और मखलूक यानी क्रिएशन के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स कायम करने के लिए उनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, और जो मुस्तहिक और डिजर्विंग है उन्हें ज़कात अदा करते हैं। और इसके साथ साथ वहुम राकिऊन यानी वो झुकने वाले हैं, हम्बल भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने भी खुदू और तज़ल्लुल हम्बलनेस से काम लेते हैं, और बंदों के सामने भी सरकशी और प्राइड शो नहीं करते, यानी दे आर वेरी हम्बल।
اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ کیونکہ زکوٰۃ کے فوراً بعد یہ کہا گیا یعنی وہم راکعون، تو میننگ کہ وہ زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو یہاں ولایت یعنی کلوز ریلیشن شپ اور ایمان کا آپس میں تعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ولایت ایمان اور تقوی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ تو وہی ولی یا اولیاء اللہ ہوتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے۔ تو اس دوستی کی کمپلیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان کو بھی دوست اور فرینڈ بنا لیتا ہے جو اس پاتھ پر چل رہے ہوں، جو ایمان کے ظاہری اور باطنی یعنی اپیرنٹ اینڈ ہڈن جو تقاضے ہیں، اس کی اوبلیگیشنز ہیں، وہ پورے کر رہے ہوں، جو اللہ کا حق بھی احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے بھی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سے جو ایمان لائے، تو بے شک گروہ اللہ کا وہی غالب آنے والے ہیں۔ And whoever is an ally of Allah and His Messenger, and those who have believed, indeed, the party of Allah, they will be predominant. تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یتولا کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور اس تولا میں وہی تین چیزیں یعنی اللہ، رسول اور ایمان والے بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جو دوستی کا تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ڈیپ اینڈ کلوز ریلیشن شپ قائم کیا جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیا ہے کہ ان سے یعنی ان سے ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا؟ ان کی سنت کے ذریعے، آپ کی سیرہ پڑھی جائے، سنت کو اسٹڈی کیا جائے، اور اسی طرح مومنوں کے ساتھ ان کے راستے پر یعنی صراط مستقیم اسٹریٹ پیتھ پر چلا جائے۔ تو ایمان والے جو لائف اسٹائل گزار رہے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح من یتول اللہ سے یہ میننگ بھی لیا گیا ہے کہ وہ پرسن جو اپنا معاملہ یعنی اپنے میٹرز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، who leaves his matters to Allah سبحانہ تعالیٰ وَرَسُولُهُ یعنی اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے، اس کی سنت کے طریقے پر پیتھ پر چلتا ہے، اور پھر والذین آمنوا اور جو مومنوں سے فرینڈشپ قائم کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ پارٹی۔ تو آپ کو شوق ہے اللہ کے گروپ میں، پارٹی میں ہونے کا؟ کیونکہ یاد رکھیں یہاں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی غالب اور وکٹوریس ہونے والے ہیں۔ تو یہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور گلیڈ ٹائڈنگ ہے کہ جو اس دوستی پہ راضی ہو جائے، اس کو پسند کرے، تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو، خوش اور کامیاب ہوگا۔ دنیا میں غالب اور یعنی پریڈومیننٹ ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر انسان سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرے تو اللہ کا پرومس ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور فور شیور میں ہی غالب رہوں گا، اور میرے رسول یقیناً اللہ بڑی قوت، پاور والا اور سب پر غالب ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی کہ بے شک وہ وہی ہیں جن کی مدد اور ہیلپ کی جائے گی، بے شک ہمارا لشکر یعنی گروپ وہی غالب آنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں۔ تو پریویس آیاز میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین یعنی ڈس بلیورز کی موالات یعنی ان کی کلوز فرینڈشپ سے وارن کیا۔ پہلے تو جنرل سینس میں منع کیا آیہ نمبر 51 میں، اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 57 میں اسپیسیفکلی وجہ اور ریزن بھی بتائی گئی کہ کیوں نہ بناؤ، اور یہ بات بھی بتائی کہ کفار کے ساتھ فرینڈشپ نفاق یعنی ہپوکریسی کی سائن ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دین کا مذاق اڑانے یعنی اور موک کرنے والوں کو فرینڈ بنانے کی ممانعت اور پروہیبیشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو میک دم فرینڈس، یعنی اذان کا وہ مذاق اڑائیں، نماز، حجاب، بیئرڈ
دینی شاعر اسلامی شریعت کا وہ مذاق اڑائیں، جنت جہنم کے جوکس وہ کریں، یعنی دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ سوچیں کہ کوئی اگر ہمارے والدین یا ہمارے گھر والوں کا مذاق اڑائے تو کیا ہم اس سے دوستی کریں گے؟ تو خاص طور سے یہاں ان لوگوں کو مینشن کیا ہے جو دینی شاعر اور سمبلس کا مذاق اڑائیں کہ ان سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ پھر انسان ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قباحت انسان کے دل میں بہت ہلکی ہو جاتی ہے، اور انسان اس کو پھر بہت لائٹلی لینے لگتا ہے، ایز اف اٹ از نتھنگ۔ تو اس طرح کی پھر مطلب انسان سوچتا ہے کہ یعنی اتنا تو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں اور پھر اگنور کر دیں، اس کو مائنڈ نہ کریں، یعنی اس طرح کی پھر انسان جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جس کے نزدیک اللہ کی ذات بہت بڑی اور عظمت والی ہو، اور اس کے رسول کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، اور اس کے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو اور قدر و قیمت ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہو یا خوش ہو کہ کوئی ان ہستیوں کی طرف کوئی بھی غیر مناسب اور ان اپروپریٹ بات کرے یا انگلی اٹھائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست۔ Oh, you who have believed, take not those who have taken your religion in ridicule and amusement among the ones who were given the scripture before you, nor the disbelievers as allies۔ تو اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رفع بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا، پھر وہ دونوں منافق یعنی ہپوکریٹ ہو گئے، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان سے دوستی کرنے لگ گئے، تو یہ آیت اتری۔ تو یہ لوگ اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کفار اور ڈسبلیورز میں سے بھی۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، and fear Allah if you should truly be believers، یعنی اللہ کے احکامات کی تعظیم اور رسپیکٹ کرو، اس کی منہیات یعنی پروہیبیشن سے بچو اگر تم ان فیکٹ ایمان رکھتے ہو۔ تو جو بھی سچا اور سنسیئر مومن ہوگا وہ ان کو دوست نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول یا ان کی باتوں کا اور آیات کا مذاق اڑاتے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا، یعنی وہ جو آرفن تھے اور کوئی خاص اسٹیٹس نہ رکھتے تھے سوسائٹی میں۔ اسی طرح باقی پروفٹس کو بھی ان کی قوم نے موک کیا، ان کو کریزی، مجنون، میجیشین اور جانے کیا کیا کہا۔ اسی طرح مذاق اڑانے میں اور میک فن کرنے میں قرآن کی آیات اور احادیث کا مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، اسپیشلی جب کوئی انسان دین کو سیریسلی لینے لگے، جیسا کہ آتا ہے ایک جگہ قرآن میں کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ اور گروپ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمایا، تو سب رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا۔ یعنی آخرت کی فکر کرنے والوں اور اللہ سے جڑنے والوں کا تم مذاق اڑاتے تھے اور تم ان پر ہنستے تھے۔ تو یہ بے وقوفی کی سائن ہے، جہالت اور ناسمجھی ہے کہ کسی کے طریقے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ایسی مجلس اور گیدرنگ میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں لوگ دین کا مذاق اور شریعت کے خلاف یعنی دین اور شریعت کے خلاف بول رہے ہوں، یا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، یا کسی دین والے کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہاں سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، یعنی اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح کا ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور بے شک
ہم نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں جو مذاق اڑاتی تھیں ان پر عذاب بھی آئے۔ سورہ انعام میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے انسرکل کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ گیا۔ تو اس طرح موک کرنے والوں، میک فن آف دین اینڈ ریلیجن کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان سے اور یعنی جو لاس ہے اس کی خبر دے دی گئی ہے، اور جنت سے محرومی یعنی ڈپریویشن آف جنہ کی نیوز بھی دے دی گئی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، وہ بنا لیتے ہیں اسے مذاق اور کھیل، and when you call to prayer they take it in ridicule and amusement۔ تو اس آیت کے نزول کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہود یعنی جوز جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ اور طریقہ لے کے آئے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور وہ اس کو بری آواز یعنی ڈسپلیزنگ ساؤنڈ کہتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیوں ایسا کرتے تھے وہ؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ That is because they are a people who do not use reason۔ اگر آپ دیکھیں تو اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سچ تو یہی ہے نا، یہ ریالٹی ہے، رائٹ؟ اور پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، یہ بھی سچ ہے، ٹروتھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھیں، حی علی الفلاح، آؤ سکسس کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ یعنی ایمان تازہ کر دیتی ہے اگر انسان توجہ کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ اذان سننے والا ہو۔ لیکن یہ آواز جو توحید کی آواز تھی، اللہ کی بڑائی اور گریٹنس کی آواز تھی، اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ جب اذان ہوتی تو کلیپنگ کرتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ یہود یعنی جوز کہتے، بددعا دیتے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے تو ان پر ہنستے اور کہتے یہ کوئی چیز انہوں نے انوینٹ کر لی ہے، ہم نے تو پریویس قوموں میں یہ نہیں سنی۔ تو وہ لوگوں کو کہتے کہ خوب شور مچاؤ، نوائز کرو۔ تو بہرحال یہ کوئی معمولی جرم یا یعنی ٹریویل کرائم نہیں ہے، یہ بہت سیریس اور بڑا کرائم ہے۔ اور ہم سیرہ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مطلب مواقع پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا دی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں اور ہپوکریٹس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی تھی اور وہ ہنسی مذاق اور فن اینڈ گیمز میں لگے ہوتے۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بتا دیے کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے جو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو گائیڈ کرے۔ اگر ان میں کوئی وزڈم یا سینس اور شعور ہوتا تو اذان اور نماز کی رسپیکٹ کرتے۔ تو دین کے شاعر اور سمبلز میں اذان بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو کوائٹلی سنا جائے، اور پھر مؤذن جو کہتا ہے اس کے ساتھ جواب دیتے جائیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ پھر اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھی جائے۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد اور جو دعا ہے اس کی مسنون پڑھ کر
اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے بٹوین جو ٹائم ہے یعنی جو دوران ہے اس کے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آیہ نمبر 59 دیکھتے ہیں. فرمایا قل کہہ دیجئے سے او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, او people of the book, people of the scripture, یعنی Jews and Christians. حل نہیں, تو یہاں پہ حل بمعنی نفی اور نگیشن کے ہے. تنقمون منا, تم بے رکھتے ہم سے, you resent us, not accept. تنقمونہ کو دیکھ لیں, نون قاف میم اس کا روٹ پڑھے, اور نقمہ کہتے ہیں to take revenge from somebody, یعنی انتقام کو کہتے ہیں. تو یعنی تم ناپسند نہیں کرتے یا عیب نہیں لگاتے, الا آمنا, مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے, باللہ اللہ پر, وما انزل الینا, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف, وما انزل من قبل, اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے. So say, O people of the scripture, do you resent us except for the fact that we have believed in Allah and what was revealed to us and what was revealed before. یعنی اس کے سوا ہماری کیا غلطی اور مسٹیک تمہیں نظر آتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پریویس بکس اور پریویس پروفٹس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ناراضگی کی بات ہے؟ تو پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا اذان کا مذاق اڑانا, نماز کا مذاق اڑانا, تو کیا اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟ اور یہاں پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو اللہ نے بھیجا, جو ریویل کیا, اس پر ایمان لانا کوئی ایسی چیز ہے جس پر اپسیٹ ہوا جائے؟ یعنی تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مدینہ والوں کے ساتھ کیونکہ یہود رہتے تھے تو ان کے آپس کے تعلقات یعنی ریلیشن شپس بہت نارمل تھے, یعنی آپس کا لین دین, بزنس اور بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. بلکہ مدینہ والے ان کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتاب ہے ان کے پاس, یہ دین جانتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ اور وہ ایمان لے آئے اس پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے بحیثیت رسول کے, تو وہ پھر یہود جو پھر ان پہ ناراض ہونے لگے. تو اب انہی سے سب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ بگڑنے کی وجہ تو بتاؤ, آخر مشکل کیا ہے؟ کیا ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں جو قابل نفرت ہے؟ حالانکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف آئیں یعنی قرآن و سنت, اور جو اس سے پہلے اتاری گئیں یعنی تورات, زبور, انجیل وغیرہ. آگے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں. Because most of you are defiantly disobedient. تو دیکھیں یہاں ریزن پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں یعنی ہمیں یہاں پہ ایک ریزن پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مومنوں کو اولیاء یا کلوز فرینڈز بنانے سے کیوں منع کیا ہے. انہیں ہمارا مسلمان ہونا ہی پسند نہیں, ہمارے اسلام پر ہی اعتراض اور آبجیکشن ہے. تو جسے تمہارے رسول اور کتابوں پر اور ایمان پر اعتراض ہو, نماز اور اذان پر آبجیکشن ہو, پھر تم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو, ان کے ساتھ کیسے نباہ ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ, یعنی ان کی میجورٹی فاسق اور کرپٹ ہے. فسق بھی معنی کفر بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی, یعنی اطاعت اور اوبیڈینس سے نکل جانا. تو ان میں سے کچھ تو مومن تھے یعنی ہو گئے تھے جو ایمان لے آئے تھے اور سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں وہ ایمان لائے, مگر میجورٹی نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اور اس لیے بھی انہیں فاسق کہا گیا. کہ ہم پریویسلی بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی اوبیڈینس سے منہ موڑا. سماعون للکذب واکالون للسحت, اور آگے بھی ہم مزید دیکھیں گے ان کی حرکتیں. تو جس چیز سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں روکا وہ رک کے نہ دیے.
اور ہم ان کی ہسٹری میں یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے سبت کا قانون بھی توڑا تھا. بہرحال ہم مزید آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا قل، کہہ دیجئے، یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. حل انبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، سے shall I inform you، کیا میں تمہاری نشاندہی کروں ان لوگوں کی، بشر من ذالک، جو بدتر ہے اس سے، جن کا انجام اس سے بھی بدتر ہے. Shall I inform you of what is worse than that؟ یعنی فاسقوں کے انجام سے بھی ورسٹ ہے. ہم نے ابھی پریویس آئے میں پڑھا تھا نا کہ فاسقوں ان میں سے اکثر فاسق ہیں، تو ان کے انجام سے بھی جو ورسٹ ہے وہ کس کا انجام ہے. آگے دیکھتے ہیں. مثوبتاً عند اللہ، بدلے کے تمہارے اللہ کے نزدیک، as penalty from اللہ، یعنی تمہارے گمان میں اور اوپینین میں ہم برے ہیں، تم ہم پر عیب لگاتے ہو، ناراض ہوتے ہو، لیکن اپنی ہسٹری پر بھی تو ذرا غور کرو اور ان پہلوؤں اور ایسپیکٹس کے بارے میں بھی تو کچھ کہو جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر ہے اور ورس ہونے والا ہے، جس کا تم ہمارے بارے میں کلیم کرتے ہو. تو یہ تمہارے اینسسٹرز ہی تھے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا. and they committed different crimes. پھر آگے مزید من لعنہ اللہ، اور جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے. it is that of those whom Allah has cursed. اور اس کی تائید سورہ المائدہ میں ہی آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. تو کچھ کام اور ایکٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت، جو کہ اس کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہے کفر، شرک، نفاق، ہپوکریسی، ظلم، اللہ پر جھوٹ باندھنا، زمین میں فساد کرنا، کرپشن، قطع رحمی، سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ، مومن عورت پر تہمت لگانا، مومن کو قتل اور کل کرنے والے پر، قبروں یعنی گریوز کو سجدہ گاہ یا مسجد گاہ بنانے والوں پر، اور سود یعنی انٹرسٹ کا لین دین کرنے والوں پر، رشوت، برائبری لینے والوں پر، اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام کو برا کہے، جو اللہ کی حدود کے نفاذ میں آڑے آئے، جو چوری یعنی سٹیلنگ کرے، اسی طرح وہ عورت جو ہسبینڈ کے بلانے پر بغیر کسی وجہ کے انکار کرے، پھر بال جوڑنے والیوں پر، گودنے اور گدوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وغضب علیہ، اور غضب ہوا اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوا اس پر. and with whom he became angry. تو غضب جو ہے وہ لعنت یعنی قرض سے بھی زیادہ سنگین اور سیریس ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری میں کبھی غضب ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. اور رحمت سے محرومی کرنے کا مطلب جنت سے محرومی اور محروم کرنا، ڈپرائیو کرنا ہے. تو غضب یعنی اللہ کی ناراضگی اور ڈسپلیجر جو ہے وہ اس کی رحمت سے دور کرنے سے بھی زیادہ سخت اور انٹینس ہے، کیونکہ جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ جہنم ہی جائے گا. تو جن باتوں سے اللہ غضبناک اور اینگرڈ ہوتا ہے ان میں کسی کو انٹینشنلی کل کرنا، ایمان کے بعد کفر اڈاپٹ کرنا، ناپاک چیزیں کھانا، اللہ کے ساتھ بدگمانی اور بیڈ ایزمپشنز کرنا، ظلم کرنا، اس طرح کے دیگر کام شامل ہیں. اب اس کے بعد ان کے بارے میں کیا فرمایا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر اور جن کی بندگی کی طاغوت نے. and made of them apes and pigs and slaves of طاغوت.
تو جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، ڈسپلیزڈ ہوا، تو ایز اے پنشمنٹ ان کے فیسز ڈسٹورٹ کر دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں. اور یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسخ شدہ قوموں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. پھر یہاں پہ جو عبادت طاغوت آیا ہے کہ جن کی انہوں نے بندگی کی طاغوت میں سے، تو یہاں طاغوت سے مراد شیطان یا غیر اللہ کی بندگی کرنا. جیسا کہ ہم ہسٹری میں جانتے ہیں کہ سامری نے بچڑا یعنی گولڈن کیف بنا لیا تھا، تو انفیکٹ وہ شیطان ہی کی ورشپ تھی. تو اشارہ یہاں پر ان کی طرف ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، یعنی من لعنہ اللہ. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ the worst curse or worst punishment of Allah to somebody is that they become worshipper of Taghut, which is the entity that disobeys Allah. آگے فرمایا اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین درجے میں. those are worst in position. تو یہ لوگ جن کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے وہ مکان یعنی مقام اور پلیس اور مرتبے کے اعتبار سے ورسٹ ہیں. یہاں شر مکانہ سے مراد جہنم ہے، یعنی ہیل فائر ہے. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے. and further astray from the right path. تو کچھ لوگوں کا اسٹیٹس اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے اور کچھ کا بہت نیچے ہوتا ہے. تو جن کا مقام نیچے ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ الضالین، یعنی اسٹریٹ پیتھ سے ڈیویٹڈ اور ہٹے ہوئے لوگ، مس گائیڈڈ پیپل. تو اصل میں ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام اور اسٹیٹس سیکھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا مقام بنے، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑھنے کے لیے مختلف طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنا مقام اور اسٹیٹس اللہ کی نگاہ میں ہائی کر لے، بلند کر لے، تو لوگوں کی نگاہ میں خود ہی بڑا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. نیکسٹ آیہ دیکھتے ہیں، آیہ 61. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، when they come to you، اس سے مراد یہاں یہود کے وہ منافق ہیں جو مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگز میں رہتے تھے. قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم. they say we believe. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے کہ وہ کفر کے اوپر ہوتے تھے. قالوا آمنا، وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے. وقد دخلوا بالکفر، اور حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ساتھ کفر کے. وہم قد خرجوا بھی، اور وہ یقیناً وہ نکل گئے ساتھ اس کے. They say we believe, but they have entered with disbelief in their hearts and they have certainly left with it. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے تھے کہ وہ کفر کے اوپر ہوتے تھے، اور یعنی سنا کر بھی اسی حال میں ہی واپس جاتے جس میں آئے تھے. یعنی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، نصیحت کا اور تبلیغ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. شو یہ کرتے کہ وہ ایمان کی طرف انکلائنڈ ہیں، مگر اپنے دل میں کفر لیے ہوئے آتے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے آتے. جیسے سورہ البقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اینڈ آف دا ڈے چھوڑ دو، یعنی ایمان چھوڑ دو تاکہ دوسرے لوگ بھی مس گائیڈڈ ہوں. اس سے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تھے وہ چھپاتے. And Allah is most knowing of what they were concealing. یعنی اللہ تم سب سے زیادہ جانتا ہے جس کفر کو وہ ہائڈ کرتے ہیں. آیہ نمبر 62 دیکھتے ہیں. وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے. And you see
تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں. And you see many of them hastening into sin and aggression. تو یہاں پہ اسم سے مراد ہر وہ قول یعنی اسپیچ یا فعل اور ایکشن ہے جس سے اللہ راضی اور پلیزڈ نہیں ہوتا. اور عدوان کہتے ہیں ظلم اور زیادتی یعنی ایگریشن میں لمٹ کراس کر جانا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسم سے مراد وہ گناہ اور سنز ہیں جو اللہ ذوالجلہ کے حق میں یعنی رائٹس آف اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور عدوان سے مراد وہ گناہ اور سنز ہیں جو حقوق العباد یعنی رائٹس آف پیپل سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور ایگریشن کے کاموں میں اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو. And devouring of what is unlawful. سحت میں رشوت برائبری بھی آتی ہے، اور ملاوٹ، دھوکہ، ڈسیپشن، سود، انٹرسٹ، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. آگے فرمایا لبئس ما كانوا يعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے. How wretched is what they have been doing. یعنی they take lead in ism and udwan. تو یہاں پہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 63 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ربانی یعنی رب والے اور علماء ان کے قول سے گناہ کے اور ان کے کھانے سے حرام کو. لبئس ما كانوا يصنعون، اور کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے بناتے. Why do the rabbis and religious scholars not forbid them from saying what is sinful and devouring what is unlawful? How wretched is what they have been practicing. تو یہاں پہ ان کے علماء ربانی اور احبار انہیں کیوں نہیں روکتے تھے؟ کیونکہ وہ خود برائیوں اور ایول اور رانگ ڈوئنگز میں انوالو تھے. یعنی عوام کامن پیپل تو اخلاقی تنزل اور مورل ڈکلائن کا شکار تھی ہی، جیسے کہ جسے ہم پیچھے مینشن کیا جا چکا ہے. اور اب خواص یعنی اسکالرز وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کامن پیپل گناہ اور زیادتی کے کام کرتے ہیں تو ربانی اور احبار اور علماء انہیں نصیحت نہیں کرتے، نہیں روکتے انہیں اور سمجھاتے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. تو ربانی سے مراد تربیہ کرنے والے اور احبار سے مراد گریٹ اسکالرز یعنی کبائر علماء ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربانیوں اور احبار کو ترغیب دی ہے کہ وہ ان یہود یعنی کامن پیپل کو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکیں. تو اس آیت میں علماء کے لیے شدید ڈانٹ بھی ہے کہ کیوں نہیں روکتے، اسپیشلی گناہ والی باتوں سے اور حرام کنزیوم کرنے سے. تو سلف صالحین اس آیت سے بہت ڈرتے تھے. دہاق کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر خوف دلانے والی کوئی اور آیت نہیں. تو جو برے کام سے روکتا نہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود برا کام کرے. یعنی منکر اور ایول کو دیکھ کر اس کو روکنا واجب ہے، یعنی اس کی اصلاح اور ریفارمیشن کرنا ضروری ہے. آیت نمبر 64 پریویس آیا میں اللہ تعالیٰ نے یہود یعنی جوز کی 2 کوالٹیز کی وجہ سے مذمت کی تھی. نمبر 1 قولہم الاسم، اور نمبر 2 اکلہم السحت، کہ وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور سحت یعنی رشوت برائبری کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، گناہ کی اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ان کا درست نہیں. اسی طرح ان کا قول آل عمران میں بھی آتا ہے جس کے بارے میں یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ. اور اب اس آیت میں بھی
مزید ان کی جو ناروا باتیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ وجوہات اور ریزنز بیان فرما رہے ہیں جن کی بیسس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور اینگر ٹوٹا، اور بیان کرنے کا ریزن اور مقصد یہ ہے تاکہ باقی لوگ اس سے لیسن لرن کریں اور ایسے کاموں کو نہ کریں۔ تو فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے کہ ہاتھ اللہ کا بندھا ہوا ہے۔ And the Jews says the hand of Allah is chained. استغفراللہ۔ تو یہ مغلولہ کا روٹ ورڈ غین لام لام ہے، اور مغلولہ کا ورڈ عربوں کے ہاں بخل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا یہ کہنا اور ماننا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل یا اسٹنجی ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ یہ بات اس لیے بھی کہتے تھے کہ بعض اوقات جوز کو سم انسٹانسز پر یعنی مواقع پر ہارڈشپس بھی برداشت کرنی پڑی، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہماری مدد کیوں نہیں کی گئی اور ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ اب بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں پر بگننگ میں ارلی ٹائمز میں مشکلات آئیں اور انہیں بہت ڈیفیکلٹ حالات کا سامنا کرنا پڑا، جب وہ فائنینشلی بھی کمزور تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ان پر خرچ نہیں کرتا۔ لیکن اہل ایمان کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور قلت حیا بھی ہے، اور اس بات کی بھی سائن ہے کہ دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں۔ یہاں اس بات کی بھی انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہود یعنی جوز مال پر بھی حریص تھے اور چاہتے تھے کہ جتنا بھی وہ چاہیں اللہ انہیں نوازتا رہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی محتاجی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں عذاب دینے سے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب اور پنشمنٹ نہیں دے گا۔ تو یہ ساری ایسی باتیں سب نہیں کہتے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا، مگر نسبت سب کی طرف کر دی گئی کہ یہود نے کہا، کیونکہ ان کے دوسروں نے انہیں روکا نہیں، اس کو رد نہیں کیا، اس کو نیگیٹ نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پرسن ہمارے دائرے کار اور سرکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہو یا اس طرح کی کوئی شکوے شکایت کر رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں روکتے تو ہم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، chained are their hands۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ یہود سب سے زیادہ اسٹنجی نیشن ہے، یعنی جو الزام انہوں نے اللہ پہ لگایا تھا خود نعوذ باللہ، وہ اس میں خود مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی ڈس رسپیکٹ کرنے پر ایز اے پنشمنٹ ان کے اندر یہ کوالٹی رکھ دی گئی کہ ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے، اسپینڈ کرنے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ and cursed are they for what they say، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی سے انہیں نکال دیا گیا۔ لعنت یہی تو ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ تو اس قول کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، جو انہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ۔ استغفر اللہ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ rather both his hands are extended، he spends however he wills، یعنی اللہ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کی سخاوت، اس کا فضل اور کرم واسٹ اور انلمیٹڈ ہے۔
اور ہر کریشن کو اس کی نیڈ کے مطابق نوازنا، اس کو بلیس کرنا اللہ کی کوالٹی ہے۔ اللہ کی ایک صفت الکریم بھی ہے، اکرم بھی ہے، وہاب بھی ہے۔ تو اینی ویز یہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، نگیٹ کیا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، بلیس کرنے والا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور وزڈم کے تقاضے کے مطابق عطا کرتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنا دینا چاہیے، کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے۔ اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی کو کم دینا یا نہ دینا بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہے نہیں یا وہ دے نہیں سکتا، لیکن وہ کیوں نہیں دیتا اس کی مصلحت کوئی نہیں جانتا۔ ينفق کیف یشاء کا مطلب ہے کہ وہ مال جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ مال اور باؤنٹیز اور بلیسنگز کا مالک اور اونر ہے۔ کبھی حکمت کے تحت عطا کرتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے۔ وہ اس حساب سے نہیں دیتا کہ بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا دینا اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جیسا کہ آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے کئی خزانے، ٹریجرز ہمارے پاس ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے، یعنی میجرڈ وے میں۔ جیسے معلوم اندازے سے بارش اور رین اترتی ہے، معلوم اندازے سے ہی چیزیں گرو کرتی ہیں، معلوم اندازے سے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں اللہ کا اپنا اندازہ اور پلاننگ اور وزڈم ہے، مصلحتیں ہیں، اور یہ اس کے ڈیسیشنز ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنرس اور سخی ہے اور کریم ہے۔ He has the keys to all the treasures in the universe۔ جیسا کہ فرمایا اسی کے پاس چابیاں یعنی کیز ہیں آسمانوں اور زمین کی، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ایکسپینڈ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو ساری مخلوق اور کریشنز کو رزق دینا اسی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے فرمایا العنکبوت میں کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی کمر پر لاد کر نہیں چلتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ ہی خالق اور کریٹر ہے، وہی مالک اور رزاق ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب انلمیٹڈ دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، اسپینڈ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور جب کوئی اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ He gives and blesses his creations and he doesn't need anything in return۔ ایک اور جگہ آتا ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مزید فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں۔ And that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief۔ یعنی قرآن کی ہدایت اور گائیڈنس ان لوگوں کو ہدایت دینے، گائیڈ کرنے کے بجائے ان کی سرکشی اور ڈیفائنس اور ڈس اوبیڈینس اور کفر اور ریبیلین میں اضافہ اور انکریز کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اگر یہ لوگ ہدایت کے طالب ہوتے، if they have seeked guidance, each and every ayah or hadith would have been a source of guidance for them۔ یعنی ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہر آیت سے بڑھتا چلا گیا، لیکن کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جیلسی اور اینیموسٹی، بغض اور اناد تھا، اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا رہا اور
یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا اور پنشمنٹ ہے کہ اللہ کا کلام، اس کی ہدایت اور سورس آف سیلویشن بننے کے بجائے اس کی سرکشی اور ڈسٹرکشن کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ قرآن سے بعض لوگوں کی سرکشی اور کفر بڑھتا ہے اور بعض لوگوں کا ایمان۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا ہم پر کیا اثر اور افیکٹ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا قرآن کی ہر آیت سے دل کھلتا چلا جاتا ہے، وہ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اس کی کمپنی اختیار کرتا ہے، تو وہ یا تو اضافہ اور انکریز کے ساتھ ہوتا ہے یا کمی کے ساتھ۔ تو جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ہی کفر بھی انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ And we have cast among them animosity and hatred until the day of resurrection۔ عداوت عدو سے ہے یعنی دشمنی، انیمیٹی، اور بغضا یا بغی سے ہے یعنی قابل نفرت، ہیٹرڈ۔ یعنی ہم نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ کس کے اندر؟ نمبر 1 یہود و نصارہ یعنی کے درمیان، یعنی بٹوین کرسچنز اینڈ جوز۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے پر بہت کرٹیسائز کرتے تھے، جیسا کہ آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ تو اہل کتاب کی آپس میں بھی ضد اور عداوت اور بغض ہے، یعنی کرسچنز جو ہیں وہ جوز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جوز کرسچنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے اندر بھی آپس میں بھی، یعنی یہود کے اندر بھی بے شمار عداوتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، ان کے دل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یہود کو یہود کے ساتھ محبت کرتا ہوا آپ نہیں پائیں گے، بلکہ ان میں آپس میں بھی بہت بغض اور جیلسی ہے، اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اصل میں کوئی بھی قوم جس کو کتاب دی گئی اور ان میں رسول آیا، یعنی اللہ نے انہیں چن لیا اپنی رحمت کے لیے، پھر وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کریں، یعنی اللہ کی کتاب کی، اللہ کی میسج کی، ہدایت کی قدر نہ کریں، رسول کی قدر نہ کریں، تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپس میں عداوتیں ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ عداوت تکلیف دیتی ہے، ہرٹ کرتی ہے، جبکہ محبت خوشی دیتی ہے۔ تو عداوت یہاں پہ سزا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے، بجھا دیا اللہ نے اسے۔ Every time they kindled the fire of war against you, Allah subhanahu wa ta'ala extinguished it۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہود کی سازشوں اور پلاٹنگ کو باطل کرتے رہتے ہیں، فیل کرتے رہتے ہیں، ناکام کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اشارہ اور ہنٹ ہے ان انسیڈنٹس کی طرف، یعنی کی طرف بھی ہنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ جیسا کہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ مکہ گیا اور مشرکین کے لیڈرز کو موٹیویٹ کرنے کی اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف وار کریں، اور یعنی تو پھر اس کو جنگ کی آگ بھڑکانے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اسی طرح غزوہ بنو نذیر ان بیٹلز میں سے ہے جس کو جوز نے انیشیٹ کیا تھا، یعنی اس کی ابتدا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی آگ کو بجھا دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔
اور وہ لڑ نہ سکے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاٹنگ بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ناکام کی. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں, فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی. And they strive throughout the land causing corruption. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. And Allah does not like corruptors. تو فساد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی سرگرمی اور ایفرٹ جو اپیرنٹلی صحیح نظر آ رہی ہو لیکن اس کے نتیجے میں یعنی ایز اے ریزلٹ ان کا امن, پیس اور معیشت یعنی اکانومی ڈسٹروائے ہو جائے, وہ آپس میں فائٹ اور لڑائی جھگڑا کریں, تو یہ سب فساد ہے. تو یہاں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زمین میں فساد اور کرپشن اور ڈسرپشن پیدا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ پیپل آف دا بک ہو یا کوئی اور ہو. تو جو بھی فساد کرتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. تو ہر چیز ایک لمٹ میں ہی اچھی لگتی ہے, اچھی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حد میں, اس کی لمٹ میں رکھنے کا حکم دیا ہے. جب لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر فساد اور کرپشن پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 56 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس بات کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ, اس کے رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بنائے, ولی بنائے, اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی. آیت نمبر 55 سے ہم نے دیکھا تھا, اور آیت نمبر 56 میں ہمیں سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پارٹی حزب اللہ میں بننا ہے, شامل ہونا ہے, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں مکمل پختہ یقین ہونا چاہیے. آیت نمبر 57 اور 58 سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کی کمپنی اور صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے جو دین کا یا دین سے متعلق کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتے ہوں اور اس کو ریڈیکیول کرتے ہوں. اور آیت نمبر 60 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے, ان باتوں سے بچنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, اور جس سے اللہ کا غضب آتا ہے. اس کو ہم نے تفصیل میں دیکھا تھا کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں. اچھا, آیت نمبر 61 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات, اپنے فعل اور اپنے عمل میں موافقت رکھنی ہے, یعنی ہماری تضاد نہ ہو, ہمارے دل میں کچھ اور ہے, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور عمل ہمارا اس کے بالکل برعکس ہے. تو اس چیز کا یہ جو نفاق کی علامت ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور دور رکھنا ہے. اور آیت نمبر 62 اور 63 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ یعنی اسم اور عدوان, ایگریشن جو ہے, اور جو حرام طریقے ہیں رزق کے حاصل کرنے کے, ان کو کنزیوم کرنے کے, ان سے بچنا ہے. اور جس کے پاس بھی علم ہے, یعنی پیپل آف نالج, اگر آپ کے پاس علم ہے, میرے پاس علم ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں, یعنی ہم حق کا ساتھ دیں اور برائی سے روکیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہماری بھی پوچھ ہوگی, اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہم وہ خود کر رہے ہیں. پھر آیت نمبر 64 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یعنی اللہ سے متعلق, دین سے متعلق کوئی بھی ناروا اور بیجا بات اور ڈسرسپیکٹفل بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک بہت گریو سن ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں سکون اور امن اور خوشی
اور بہتری لانے کی کوشش کریں. اپنے اراؤنڈ ہم زمین پر فساد نہ کریں بلکہ ہم امن پیدا کریں اور خوشیاں بکھیریں، کرپشن اور ڈسٹرپشن سے دور رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.